मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदा नस्ल इंसानी से मोहब्बत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कौम से, किसी भी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो आपसे मोहब्बत करता है। खुदा एक ही है मेरे अज़ीज़ों, जिसने आसमान और ज़मीन को कायम किया है, जिसने अपने मुंह के कलाम से सूरज को, चाँद को, सितारों को, पानी की हदों को जो है कायम किया है। वही खुदा है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्या खुदा जो है वो हर नस्ल से, रंग नस्ल से और हर इंसान से मोहब्बत करता है या फिर नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब और उसका 10 बाब और उसकी हम 34 से लेकर 35वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे, ताकि हमें बेहतर तरीके से खुदा के कलाम से रहनुमाई हो सके। अगर आप 10 अबवाब से लेकर उसके 12वें अबवाब तक इसकी स्टडी करें तो आपकी बेहतर तरीके से रहनुमाई हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाऊं, ताकि खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को जिससे अभी तक लोग ना वाकिफ़ हैं। सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गैर अक़वाम जो लफ्ज़ है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर एक मिसाल पेश करके आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे घर के अंदर 2 से या 4 लोग हैं, तो जब 4 लोग हैं वो मेरे अपने ही घर के लोग हैं, तो अगर कोई बाहर का शख्स या बाहर का कोई आदमी या कोई आएगा तो वो हमारे लिए एक गैर शख्स होगा, क्योंकि वो हमारे घर का हिस्सा नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं, वो हमारे लिए गैर शख्स होगा। तो इसलिए हर कौम, हर मज़हब जो है एक दूसरे के लिए गैर अक़वाम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस बड़े खूबसूरत वाज़ेह तरीक़ेकार के साथ हमें बताता है कि खुदा जो है वो तमाम नस्ल इंसानी से मोहब्बत करता है, चाहे आप किसी भी मज़हब से या किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हों। कलाम मुक़द्दस की हम तिलावत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आए हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। खुदा उनके ज़िंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो पतरस और करनीलियस के बारे में कलाम मुक़द्दस के अंदर दर्ज है। अमाल की किताब है। ये अमाल की किताब जो रसूल थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब दिए जाने के बाद फिर यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों से जी उठा, उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह के तमाम शागिर्दों ने, उन रसूलों ने जो काम किए वो इस किताब के अंदर जो है वो दर्ज हैं। उनके अमाल जो हैं, जो उन्होंने किया है, इस किताब के अंदर दर्ज है। तो यहाँ पर इस बात को हम सीखेंगे कि खुदा जो है वो हर किसी से मोहब्बत करता है। ऐसी बात नहीं कि खुदा हमारा है या फिर किसी और का है, किसी और कौम का या किसी और मज़हब का। खुदा सबका एक ही है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुआगो होते हैं, बहुत ज़्यादा हम दुआगो होते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि खुदा सिर्फ हमारा ही है, जब हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ होती है, हम अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है हमारा ही है, हम ही खुदा के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं मेरे अज़ीज़ों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो सबका है। चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो खुदा जो है वो सबका है और खुदा सबसे मोहब्बत करता है। इस आयत के अंदर हमने देखा है कि पतरस रसूल जो हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं
کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا صرف ہمارا ہی نہیں خدا بلکہ تمام نسل انسانی کا خدا ہے۔ وہ ہر ایک شخص سے پیار کرتا ہے، ہر ایک زندگی سے پیار کرتا ہے، وہ ہر ایک خاندان سے پیار کرتا ہے، وہ ہر ایک مذہب سے پیار کرتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کرنیلیس جو تھا وہ ایماندار اور راست باز خدا ترس تھا۔ بے شک کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتا تھا یا پھر غیر اقوام سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ جب پطرس رسول اور دوسرے شاگرد تھے، اگر دیکھا جائے تو جب یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا، یسوع مسیح کو اپنا لیا، تو پھر ان کے لیے جو دوسرے لوگ تھے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے لیے وہ غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا جاتا تھا، یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا جاتا تھا، تو پھر وہ یسوع مسیح کی ایک جماعت میں یسوع مسیح کے ساتھ وہ شمولیت کرتے تھے، یعنی کہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے آئین کو، اس کے قانون کو، اس کے قوانین کو، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ کلام مقدس میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے بڑی خوبصورت ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے عزیزوں جو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف خدا جو ہے مسیحوں کا ہے، یا پھر اور مذاہب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف خدا جو ہے ہمارا ہے اور کسی کا نہیں۔ میرے عزیزوں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا ہر کسی سے محبت کرتا ہے، اور خدا نے انسان کو بنایا ہے، اور خدا انسان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، نفرت خدا کو انسان سے نہیں بلکہ اس کے برے کاموں سے، اس کے گناہ سے، اس کی بدی سے ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم سے یا کسی بھی گھرانے سے، میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کرنیلیس نام کا جو ایک آدمی تھا وہ خدا پرست تھا، وہ راست باز تھا، بلکہ وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب اس نے یسوع کو قبول کیا تو پھر وہ یسوع میں اس نے شمولیت کی، خدا یسوع مسیح میں تمام ان شاگردوں کے اندر شمولیت کی، تاکہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح ہی جو ہے وہ خداوند ہے، اور یسوع مسیح ہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں میرے عزیزو اپنے آپ کو راست باز اب سمجھتے ہیں، یا پھر ایک جنونی ہو جاتے ہیں، یا پھر مذہبی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ یہ بات ہی سمجھتے ہیں کہ شاید خدا صرف اور ہمارا ہے، صرف ہم ہی خدا کے ہیں، اور کوئی انسان خدا کا نہیں ہے، یا پھر خدا دوسرے انسانوں سے محبت نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا ہر ایک راست باز اور خدا ترس اور خدا پرست شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ جب خدا ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے تو خدا ایک پلان بناتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں کرنیلیس نام شخص کو ہم دیکھتے ہیں، خدا نے جب اس کے دل پر نظر کی، اس کی زندگی پر نظر کی، نگاہ کی، تو اسے لگا کہ اس شخص کو کیا کرنا ہے، ایک نجات کی طرف لے کر جانا ہے، ایک زندگی کی طرف لے کر جانا ہے۔ پھر اسے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا گیا، یسوع مسیح کے نام سے اسے منتخب کیا گیا، تاکہ جب اس نے اقرار کیا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ میرے عزیزو، اس دور کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف بیٹے کو قبول کرنا جو ہے بڑا مسئلہ تھا۔ لوگ خدا کو تو مانتے تھے، روح القدس پر بھی مان رکھتے تھے، لیکن بیٹا جہاں لفظ آتا تھا تو لوگ اس بات میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو، یا یہ تعلیم بالکل مختلف اور الگ ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ یسوع مسیح کو قبول کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ نجات پائیں گے۔ آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، میں بار بار اس لیے یہ لفظ دہراتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں، خدا جو ہے آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کتنے بھی گناہ گار ہیں، آپ کتنے بھی بدی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ بالکل آپ کو قبول کرتا ہے، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو خدا آپ کو ضرور جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح پطرس رسول جو تھا وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ شاید خدا ہمارا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو قبول کیا تھا، خدا یسوع مسیح کو، انہوں نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کے سارے واقعات کو دیکھا، صلیبی موت کو دیکھا، پھر یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں سے جی اٹھا، ان کے ساتھ رہا، کھایا پیا،
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خداوند صرف ہمارا ہے اور ہمارے علاوہ کسی اور شخص کا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، خدا سب کا ہے، خدا سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہاں پر پطرس رسول جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارا ہی نہیں بلکہ سب اقوام کا اور غیر اقوام کا بھی ہے۔ روح القدس جو ہے وہ غیر اقوام پر بھی نازل ہوتا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اگر ہم دیکھیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے شخص ہیں۔ آپ راست باز ہیں، اگر دعا گو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک ہی خدا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے آسمان اور زمین کا خالق، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ میرے عزیزو، آپ اپنی دعا، اپنی ریکویسٹ، اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، آپ کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، ظاہر ہے میرے عزیزو انسان اپنی آخرت کو لے کر پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ خدا کے آگے اپنی جو ہے التجا، اپنی فریاد جو ہے وہ رکھیں، تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کے آگے حقیقت کو عیاں کرے گا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو تھا، خداوند نے اسے ایک رویا دکھائی، پھر وہاں پر پطرس رسول جو تھے انہیں بھی خداوند ایک رویا دکھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے یہ خدا کا۔ اگر ہم پلان دیکھتے ہیں تو کرنیلیس جو تھا وہ ایک راست باز ایماندار شخص تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اور اپنے جو ہدیہ جات تھا، اپنی جو خیرات تھا وہ بھی دیتا تھا، لیکن خدا کو وہ پسند آیا، اس کی راست بازی، خدا سے ڈرنا اسے پسند آیا۔ تو میرے عزیزو، خدا جسے پسند کرتا ہے پھر خدا زندگی کا راستہ بھی اس کے لیے نکالتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ہم یسوع مسیح کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بغیر ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ یسوع مسیح کو قبول کرنا اور یسوع مسیح پر ایمان لانا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے بیٹیاں اور بیٹے، خدا کے فرزند جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ آدم سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بہت سارے قبیلوں میں، بہت سارے مذاہب میں، بہت سارے رنگ و نسل میں جو ہے تبدیل ہوتی بھی نظر آتی ہے، لیکن ہے تو ہر بشر جو ہے وہ آدم کی نسل میں سے ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب ہمیں نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو کیا خدا ان سے نفرت کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں فرعون کو دیکھیں، یا پھر تمام ان غیر اقوام کو دیکھیں جن کو خدا نے قوم بنی اسرائیل کے ذریعے تباہ اور برباد کیا، ایسی بات نہیں کہ خدا ان سے نفرت کرتا تھا، خدا ان کے کاموں سے نفرت کرتا تھا، ان کے بد کرداریوں سے نفرت کرتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح خدا نے قوم بنی اسرائیل کے اندر نبی برپا کیے، تاکہ اسی طرح جو غیر اقوام تھی وہ جانتی تھی کہ خدا جو ہے خدا ہی ہے، خدا کا جو میسج ہے، خدا کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نسل انسانی جو اس زمین پر ہے، جب وہ میسج ڈلیور ہوتا تھا تو بے شک قوم بنی اسرائیل کے لیے ڈلیور ہوتا تھا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تم تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، یہ میسج تمام نسل انسانی کے لیے ضرور تھا، کیونکہ جن لوگوں نے توبہ کی وہ بچے، اور جن لوگوں نے توبہ نہیں کی وہ نہیں بچے۔ میرے بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے نسل انسانی سے محبت کرتا ہے، اور خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور خدا کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ مسیحی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ خدا شاید ہمارا ہے، خدا صرف اور صرف ہمارا ہے۔ خدا ہر اس زندگی کا ہے جو خدا سے ڈرتی اور راست باز ہے۔ اگر آپ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی تنظیم سے یا کسی بھی مذہب سے، لیکن آپ اپنی فریاد جو ہے خدا کے آگے پیش کریں، خدا کے آگے رکھیں، تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کو حقیقت سے عیاں کرے، حقیقت سے واضح کرے گا۔ میرے عزیزو، گاڈ بلیس یو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ اس چیپٹر کو اگر دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 10 باب سے لے کر اس کے 12ویں باب تک، تو ہمیں خدا کا کلام بڑی ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ مختلف ٹاپک ہیں اس کے اندر، مختلف
ٹاپک کے اوپر مختلف میسیج ڈلیور کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا جو آج کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں خدا جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا کسی بھی راست باز کو جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ ہلاک یا فنا نہیں کرنا چاہتا۔ سو میرے عزیزو، راستہ آپ کو خدا کا کلام ہی بتا سکتا ہے، خدا کا کلام ہی دکھا سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم انسان ہیں، جب ہم اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم خطا کھائیں، لیکن جب خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر یقین رکھیں۔ یہاں پر ہمیں اور بھی ایک بات ملتی ہے کہ خدا نے کہا، اس فرشتہ نے کہا کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تیری دعا، تیری فریاد جو ہے خدا کے حضور جو پہنچی ہے اسے قبول کیا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے کرنیلیس جو ہے وہ اس بات کو دریافت کر رہا ہو خدا سے کہ خداوند مجھے ایک صحیح راستہ بتا، میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں، کیونکہ اس وقت بہت سارے مسئلے مسائل تھے، یہودی بھی تھے اور یسوع مسیح اور پھر دوسرے بت مذاہب جو تھے، غیر اقوام جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں غیر اقوام کہتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاپ نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، تو ایک دوسرے کے لیے ہم لفظ غیر اقوام استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو کرنیلیس تھا وہ خدا کے حضور جو اس کی دعا سنی گئی ہو، جو خدا کے حضور اس کی دعا پہنچی ہو، اس وقت وہ یہی دعا کر رہا ہو کہ خداوند اس وقت ملک کے اندر، شہر کے اندر افراتفری کا عالم ہے، لوگ طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے ایجنڈے پیش کرتے ہیں کہ میرا مذہب صحیح ہے، میں صحیح ہوں، لیکن خداوند میں کیا ہوں، مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ سو اگر آپ اپنی جگہ اگر آپ کرنیلیس کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ خداوند آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میرا مذہب صحیح ہے، لیکن میرے عزیزو، اس سے بہتر ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، خدا ترسی کے ساتھ اپنے اس خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں جو خدا آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ مانگو گے اس سے، آپ دریافت کرو گے تو خدا جو ہے آپ کو حقیقت سے عیاں کرے گا، حقیقت سے واضح کرے گا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آگاہی ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آگے آنے والے پروگرام ہمارے آپ کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ کیونکہ ابھی ہم نے میرے عزیزو اسٹوڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ویڈیوز جو ہے وہ کم اپلوڈ ہوتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔